अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जहां मुल्क में सियासी हलचल चल रही है, कहीं पे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बात करने के रास्ते खोले जाएं, और दूसरी जानिब जो है कुछ सख्तियां भी की जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प जो बात है वो ये है कि इस वक्त जो फैसला आया था 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इलेक्शन एक्ट में, जिसको तरमीम समझा जा रहा था कि जी एक आइन पर जो है वो हमला किया गया है, उस हवाले से कानून साजी भी करने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा तौर पर तरामीम जो हैं पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में। और उसमें कहा यह जा रहा है कि जनाब जो भी तरीक़ाकार है जिस पर अगर किसी ने लिस्टें नहीं जमा करवाई मुकर्ररा वक्त में तो वो बाद में जमा नहीं करा सकते। जहां अगर वो आज़ाद थे और वो उस जो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वो आज़ाद रहे हैं तो उसके बाद वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। तो इस किस्म की जो तरामीम की गई हैं इसको अपोजिशन समझ रही है कि शायद हुकूमत कमज़ोरी अपनी दिखा रही है। मुज़ाकरात की बात भी करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे जो आज हुकूमत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इक़दाम उठाया, और वो है कि जो 5 साल से ज़ायद लोग जो मिसिंग थे उनके ख़ानदानों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यकीनन कम अज़ कम उनकी किसी भी तरह सुनवाई तो होगी, और मामला चल भी रहे हैं। रिकवरी की भी कोशिश की जा रही है कि वो मिसिंग पर्सनस को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक बड़ा इक़दाम है। नाज़रीन, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एक पार्टी के साथ मुंसलिक होने का इरादा है जो इन्होंने खुद बनानी थी अपने साथियों के साथ, लेकिन वो जब भी होगा उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आपके वक्त का। और हमें आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इस वक्त एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, बेयकीनी सी है। अब तो हुकूमती हलकों में भी कुछ थोड़ी सी बेचैनी नज़र आना शुरू हुई है। कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद कहीं पे अडियाला जेल में बैठे शख्स के बैक डोर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कोई मुलाकातें शुरू हो गई हैं। पार्लियामेंट में से आवाज़ आ रही है कि जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे खोले जाएं, मुल्क को इस तबाही से बचाएं। ये भी सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आवाम की सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं, जो बिजली के बिलों और महंगाई से परेशान है, वो भी एक प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस वक्त क्या पावर कॉरिडोर्स में चल क्या रहा है? कुछ आइडिया है कि ये बेचैनी, बेयकीनी, या सिर्फ ये आवाम को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है या नहीं है? देखिए, बेचैनी तो बिल्कुल है पावर कॉरिडोर्स में। उसकी बुनियाद मेरे ख्याल में ये है कि जब आप एक निज़ाम खड़ा करें जो बिल्कुल ही फॉर्म 47 की बुनियाद पे हो, पब्लिक की सैंक्शन ना हो, पब्लिक का मैंडेट ना हो, तो वो वैसे भी निज़ाम जो है बड़ा लंबा अरसा चल नहीं सकता। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज आराई की कैफियत बन जाए कि जिसमें हुकूमत 2/3 अक्सरियत से भी महरूम हो जाए, तो फिर ज़ाहिरी बात है बेचैनी तो होनी है। जहाँ तक इन ख़बरों का ताल्लुक़ है कि इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे उसका इल्म नहीं। मेरे ख़्याल में तो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान इतनी दूर जा चुकी हैं कि शायद हल निकालना उसका बड़ा मुश्किल हो। लेकिन महमूद खान अचकज़ई को एक दफ़ा फिर मैंडेट कि जी आप जाके बात करें, और महमूद खान अचकज़ई साहब को आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि उनका एक अपना तरीक़ाकार है, जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो वो भी मुझे तो नहीं लगता कि वो, मतलब पहले भी 2-3 दफ़ा आया, नाम उनका आया। फिर देखिए, कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए कि मामलात सुलझें, सियासी इंतशार कम हो, चाहे जो भी शख्सियात हो। असल मकसद तो सियासी इंतशार को कम करना है। सही। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में तलखियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन तलखियों को कम करने में भी वक्त लगेगा। ज़रूर कम होनी चाहिए। अब उसकी कीमत मुल्क क्या अदा कर रहा है? एक सियासी इंतशार की कीमत मईशत के हवाले से, आम आदमी को जो महंगाई का सामना है उसके नतीजे में, वो तो है ही है। साथ दूसरा सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू बन गया कि आज एक कंप्लीट हम पैरालिसिस का शिकार हैं कि हमने दहशतगर्दी के मामले में कैसे आगे बढ़ना है। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन का ऐलान होता है, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम जमातें खैबर पख्तूनख्वा की वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर देती हैं। एक तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार, हमारे जवान, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं,
اور دوسری جانب ہم فیصلہ سازی نہیں کر پا رہے. تو اس کی جو اس پورے سیاسی انتشار کی جو قیمت ہے, جو بڑی قیمت ہے, وہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف کوئی ایک جامع حکمت عملی نہ بنانے کی صورت میں بھی ادا کر رہے ہیں. معیشت ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے ملک بلیڈ ہوتا جا رہا ہے, اس صورتحال میں بھی ہم اپنی ایک قیمت ادا کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ابھی بھی پاور پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں, اس چیز کے اوپر کہ جی ملک کو کس طرح ریفارم کرنا ہے, ملک کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے, تلخیوں کو کس طرح کم کرنا ہے, جو سیاسی مخالفتیں سیاسی دشمنیوں میں بدل چکی ہیں انہیں کیسے ختم کرنا ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور مجھے خدا نخواستہ آج کے دن ویسے دو چیزیں اچھی ہوئی ہیں. ایک تو جو بلوچستان میں جو بلوچ یکجہتی کاؤنسل تھی یا کمیٹی تھی, اس کے ساتھ گوادر کے اندر ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. ان کو پہلے دن ہی اگر آپ اجازت دے دیتے جلسے کرنے کی تو اس معاہدے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. صحیح. اگر پہلے ہی دن ان کو مہرنگ کو ادھر اسلام آباد آنے دیتے, وہ ان کے اوپر ڈنڈے نہ برسائے جاتے, تو آپ لوگوں کو پھر پیچھے نہ ہٹنا پڑتا. تو شروع سے ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل ہارڈ وے بھی کتنی دفعہ جی تاریخ میں کتنی دفعہ ہم گزر چکے ہیں. دوسری لوگوں کو ایکسپریشن اپنا کرنے دیں, اس سے کوئی حرج نہیں ہے, لوگوں کی بھڑاس نکل جاتی ہے, ایگزیکٹلی کیتھارسس ہو جاتا ہے. اور پھر جو رائٹ فل ڈیمانڈز ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. صحیح. اب یہ جو دوسری خبر ہے جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی ذکر کیا, ایک مثبت قدم ہے. 50 لاکھ جو دیکھیں یہ کوئی قیمت نہیں ہے کسی کی, انسان کی قیمت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ایٹ لیسٹ ایک ریکگنیشن ہے کہ ایک پرابلم ہے. اور ریاست جب تک اپنا دل بڑا نہیں کرے گی, ریکگنائز نہیں کرے گی. اب جو کمیشن بنایا ہوا ہے انفورس ڈس اپیرنسز کے حوالے سے, اس کمیشن کی بھی کارکردگی کوئی خاص کارکردگی تو ہے نہیں. صحیح. اور پھر اس کمیشن کے اندر نہ وہ ذمہ داروں کو تعین کرتے ہیں. چلیں وہ تو ایک گھوسلا سا ہے, مطلب ایک اس میں بھی ایک عجیب, لیکن یہ پردے اتنے ہیں اس میں, کچھ ہٹتے ہیں پھر دوبارہ اور نئے پردے آتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب. عامر الیاس رانا صاحب, آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک درخواست کی ہے وزیر اعظم سے, وہ ذرا سن لیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کمنٹ کر دیں. آئے ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, خدا کے لیے کوئی ڈائلاگ اوپن کر لو. اب بھی جناب وزیر اعظم میں آپ سے گزارش کروں, یو آر ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر, آئے کوئی ڈائلاگ اوپن کریں, اپنے ملک کو بھی بچائیں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی طاقت بننے کی کوشش کریں. جی عامر الیاس رانا صاحب, پیپلز پارٹی تو انتخابات سے پہلے, انتخابات کے بعد صدارتی جو انہوں نے خطاب کیا اس میں بھی, اور 12 مرتبہ کہہ رہی ہے. اب کیا چیز ہے, کچھ لگتا ہے, اور پھر حکومت کو یہ بھی تشویش ہو رہی ہے کہ شاید کہیں پہ آلریڈی ڈائلاگ اوپن ہو چکا ہوا ہے پرتوں کے پیچھے. اس پہ ذرا بتائیں, کیونکہ یہ جو پریشانیاں ہیں یہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں. شاید ہلچل اتنی نہیں ہے, لیکن ایک فیل جو ہے وہ ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف کی آواز میں بڑی درد مندی تھی, اور ہمارے تمام جتنے بڑے لیڈرز ہیں نا, ان کی آواز میں سوز موجود ہوتا ہے جب وہ گلوگیر آواز میں پاکستان کے مسائل پہ بات کرتے ہیں. لیکن جب یہی ہیلم آف دی افیئر چلا رہے ہوتے ہیں, جو لفظ راجہ پرویز اشرف نے بولا, تو یہ کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کسی ایک راجہ پرویز اشرف کی بات نہیں ہو رہی, اس میں تمام ہمارے ملک کے سیاستدان, لیڈرشپ سب شامل ہیں. اس میں ہم اپنے اداروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں, کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے بھی کہا تھا کہ بیٹھ جائیں, بات کر لیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ چیف جسٹس تھے. صحیح. اور عمران خان نے کہا کہ ڈیٹ 25 جولائی ہے, لیکن اس سے پہلے قومی اسمبلی توڑو تو میں بیٹھتا ہوں, تو وہ نہیں ہو سکی تھی. اب بھی آج ہم, مطلب میں 92 سے اسمبلی کو مسلسل کور کر رہا ہوں, پتہ نہیں کتنی ہم نے جذباتی تقریریں کب نہیں سنی, اور کس کے سیاستدان کے منہ سے نہیں سنی. اور سٹارٹ میں تو لگتا تھا کہ ان سے اچھے فرشتے ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتے. جو بھی پارٹیاں ہوتی ہیں جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی شامل کر لیں. انہوں نے بھی اقتدار کا ایک چھوٹا سا چسکا قبول کیا تھا جب اپنے بھائی کو گورنر پنجاب, گورنر بلوچستان بنایا تھا, وزارتیں تھی, سب کچھ تھی. اصل ایشو یہی ہے کہ ہمارے میں سے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. ابھی آج گورنمنٹ راجہ پرویز اشرف کے بیان کے اوپر ایک اور بیان وزیر اعظم کر دیں کہ جی میں تیار ہوں. جواب آپ کا ہمیں پتا پی ٹی آئی سے کیا آنا ہے, کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے نا. وہ جواب آنا ہے کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرتی, ان سے ہم نے موسم کا حال پوچھنا. کیونکہ یہ کئی دفعہ اس کو آپ کہیں پرائم منسٹر کا یہ حق ہے,
فرض ہے کہ وہ کریں بار بار، لیکن منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ آگے سے جواب میں کوئی سیریس بات نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمارے تمام سیاستدانوں کی کوئی ایسی چیز آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے جو یہ کہتا ہو کہ میں نے عوام کے بلبوتے پہ ہی صرف، عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا نا، تو نواز شریف کو بھی 2018 میں دیا تھا، تو آپ کو پھر یا صبر کرنا ہے یا گفتگو کرنی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے فوج سے بات کرنی ہے. فوج کا ایک جواب جو آپ کے سوال بنا ہوا تھا نا، میں اس کی طرف ہوں، یہ تھا کہ جی آپ معافی مانگیں، جرم قبول کریں، اور پھر دیکھیں کہ قوم یہ صدقے دل سے آپ کی معافی مانگی ہوئی کو قبول کرتی ہے تو بات آگے بڑھیں اور حکومت سے بات کریں. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے مس ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ کو. مس ٹرسٹ میں حکومتی حلقوں کی بات نہیں کر رہا. یہ جنہوں نے کہا ہے کہ سپہ سالار ہیں انہی کی طرف سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے سے موجودہ آرمی چیف اگلے 3 سال کے لیے، یعنی جو بات خواجہ آصف کہہ رہے ہیں اس کو یہ بات سنا کے، یعنی 19 میں تو ایکسٹینشن ہونی تھی نا، یہ جون جولائی کی بات خواجہ آصف کر رہے ہیں، اور اگست میں تو عمران خان نے آرڈر کر دیے تھے. اگر ان کی بات مان لیں تو کوئی پتہ نہیں ہلا تھا. اور جو اس وقت چیف جسٹس آصف سعید تھا ان کے لیے فخر امام صاحب نے ایک بل بھی پیش کیا تھا اسمبلی میں، اور کوئی صاحب جا کے نواز سے بڑھائیں گے. تو پھر 22 نومبر یہ نواز شریف تو 19-20 کو چلے گئے تھے لندن نومبر کی، تو 22 کو اچانک یہ ہوا تھا جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں آرڈر آ گیا ہوا تھا، حالانکہ وہ جنوری میں آرڈر آیا، نومبر کے بعد بات چیت شروع ہوئی جب سپریم قانون سازی کر لیں. بالکل صحیح. عامر علیہ السلام، تو پھر انہی باتوں کی وجہ سے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی مطلب دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ کوئی چنگاری ہوتی ہے، تو کیا یہ وجوہات ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کے اندر پینک سچویشن کی؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ پینک کہیں. گورنمنٹ کے پلے کیا ہے؟ انہوں نے حکومت لے کے عوام سے گالیاں کھائی ہیں اور کھا رہے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے ہم ریاست بچا رہے ہیں، اب آج ان کے آئی پی پیز پڑ گئے. مہنگائی شنگائی سب قبول ہو گئی تھی، لیکن یہ بجلی کا بل تو نہیں نہ ہو رہا قبول. صحیح. آپ نے 10 دن بڑھا دیے ہیں باقی لوگوں کے لیے اور باقی 3 مہینے کے لیے دے دیا ہے. چورن بکے گا نہیں نا اس طرح. یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور تمام لانے پڑیں گے سامنے. بالکل صحیح. کہ ہم کہاں تک آتی ہے نا کہ آپ جن لوگوں کو 2,000 یونٹ بجلی کے فری دے رہے ہیں نا وہ واپس لیں. پھر سب لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی حصہ دے رہے ہیں یہ بھی دے رہے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کا اتنا بڑا ٹیکس ڈال دیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں، جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. ویسے اس کا جواب بڑے کمفرٹیبلی حکومت کی لوگ جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہ وزیر اعظم تنخواہ لے رہے ہیں، نہ کابینہ تنخواہ لے رہی ہے، نہ امانات لے رہے ہیں. لیکن آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ بیسکلی ہم کن کی مطلب ایکسپینسز پر ہم اب اتنے ہیوی بلز پے کر رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اب ایک سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی ٹویٹ میرے سامنے تھی. وہ کہتے ہیں 12 جولائی 2024 کے عدالتی فیصلے میں الیکشن ایکٹ 2017 ہی نہیں، آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں غیر مؤثر کر دیا. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اب 2 ہی راستے ہیں. پہلا یہ کہ وہ آئین کی ماں اور قانون سازی کا اختیار کلی رکھنے والا بالا ترین ریاستی ادارے کے طور پر آئین کا تحفظ کرتے ہوئے اسے معطل اور غیر مؤثر ہونے سے بچائے، یا پھر خاموشی سے آئین و قانون کی رسوائی کا تماشا دیکھتی رہے. از آئین مور سینکٹیٹی اس کی اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں آئین کی سینکٹیٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 8 جج صاحبان کے فیصلے کو آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ، ایک لیجسلیشن کے ذریعے انڈو نہیں کر سکتے. اور ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، اور جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس میں ان تمام چیزوں کو پھر ایڈریس کرنے کا جج صاحبان کو موقع بھی مل جائے گا. اگر الیکشن کمیشن بھی کوئی ایسی پوزیشن لیتا ہے کہ جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو پارشلی وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور فلی امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں بھی کنٹیمپٹ آتی ہے. کنٹیمپٹ کے علاوہ ایسے اسٹرکچرز اور ایسی چیزیں اس کے اندر لکھ دی جائیں گی ان 8 جج صاحبان کی جانب سے جو الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے ارکان کے اوپر ایف آئی آر تصور کی جائیں گی.
پھر ساتھ ہی ساتھ صدیقی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے اس نظام میں کہ آئین کی سپرداری بھی اسی کے ذمے ہے، قانون سازی بھی اسی کے ذمے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کا جو اپنا وجود ہے وہ کس طریقے سے ہوا. آپ ان کو وائلنس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس طریقے سے یہ لائے گئے. اور اصل دکھ بھی ان کو یہ ہے کہ یہ تو جوڈیشل ریفارمز کے نام پر ایک پیکج تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ابھی عامر صاحب نے ذکر کیا، اور یہ جوڈیشل ریفارمز پیکج کے اندر یہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، وہ اس نے سب جو ہے خواہشات تبدیل کر کے رکھی. جی ہاں بالکل، اور یہ خواہش ہونی بھی نہیں چاہیے تھی ٹو بگن وتھ. بہر طور اب حکومت نے جو ریفارم پیکج تیار کر رکھا تھا جس کا اعتراف کیا وزیر قانون نے بھی، تو وہ ایک وائلنس تھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر. اب یہ قانون سازی جو لے کر آئے ہیں اس سے محاذ آرائی بڑھے گی عدلیہ کے ساتھ. عدلیہ پہلے ہی جو 6 جج صاحبان کا خط آپ کے سامنے موجود ہے ایک ایسے موڈ میں ہے کہ زیرو ٹالرنس موڈ میں، اور اس زیرو ٹالرنس موڈ میں آپ عدلیہ کے ساتھ اگر چھیڑخانی کریں گے، ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایک رسپانس آئے گا. یا تو آپ کے پیر پکے ہوں، جب آپ کے پیر بھی پکے نہیں تو پھر آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. میرا مائی 2 سینٹس. بالکل صحیح. عامر الیاس رانا، یہ جو صورتحال ہے اس فیصلے کے بعد، یہ حکومت کو اتنی پریشانی کس بات کی ہے کہ اتنی ہیوی قسم کی ترامیم لے آئے ہیں جو کہ جس میں بڑی مطلب کسی سیاسی جماعت کی جانب سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور بھی بہت ساری چیزیں. یقیناً آئین کی اگر خلاف کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو اس کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اس میں آئین کی خلاف ورزی سے زیادہ حکومت کا خوف نظر آتا ہے کہ جی یہ اگر ہو گیا تو ہم تو گئے. دیکھیں، ایک تو میں ایک فکرہ کہہ کے پھر میں مصطفیٰ کھوکھر بھائی نے جو بات چیت کی ہے اس کے اوپر بات کروں گا. جی، سپریم کورٹ اڑا دے گی نا قانون سازی، بس یہی ہوگا نا، اڑا دے. مجھے بتائیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کون سا فیصلہ ہے؟ انہوں نے آئین ری رائٹ کیا ہے 63A کی طرح. انہوں نے آئین کو پیچھے لے جا کے 3 دن سے 15 دن کر دیا. وہ کون سا اختیار ہے جی تشریح کرنے کا اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا؟ تشریح کرنے کا ان کا اختیار ہے، ہمیں فیئر کمنٹ کرنے کا اختیار بھی سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے کہ آپ کے فیصلوں پہ ہم بات کریں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ کس نے اوکے کیا تھا؟ وہ سپریم کورٹ تھی کہ جی بلے کا نشان لیا. اب یہ جو کہانیاں ہو رہی ہیں نا، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ میرا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انٹرپریٹ الیکشن کمیشن نے غلط کیا، یہ کیا پی ٹی آئی کے وکیل نہیں مانے کہ ہاں ہماری غلطی ہے انہی پروسیڈنگز میں کہ ہمیں پارلیمانی پارٹی بنا لینی چاہیے تھی اور ہمیں اپنے لوگوں کو پی ٹی آئی میں جوائن کرانا چاہیے تھا؟ سارا ملبہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن آگے بات نہیں کر سکتا. انہوں نے فیصلے کیے، ہماری اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ تک اس کو اوکے کرتی چلی گئی. یہ بہت اچھی بات تھی کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون کس بات پہ کر رہا ہے. اور آخر میں کیا نقطہ نکلا کہ الیکشن کمیشن نے یہ پیپر دیے ہیں، اس میں یہ لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی ظاہر کیا ہے اور جن لوگوں نے وہ کی. تو آئین میں جہاں آپ 63A کو ری رائٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہر صورت میں آپ سیٹ سے جائیں گے، آپ نے پھر ایک اور کام نیا کر دیا کہ نہیں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں. جی آپ کا کام نہیں ہے نا یہ موقع دینا بنانا، آپ مکمل انصاف دے رہے تھے تو تھرمین اللہ صاحب نے یہ کہا تھا 2018 میں یہی کچھ ہوا تھا، تو پھر بلا لیتے اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی اور اس وقت کے آرمی چیف کو بھی، اور آج کے انہی سارے مدار المہام جتنے لوگ تھے ان کو کہ ہم فل کورٹ نہیں کر رہے، فل کورٹ میٹنگ کرتے ہیں، آپ آ جائیں. یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پہ آخر آپ کو کبھی جانا پڑنا ہے کہ سارے بیٹھ کے مانے کہ ہم نے یہ کام گڑبڑے کیے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل امور ہیں، چاہے وہ ہماری عدالتی امور ہیں، قانونی امور ہیں، پارلیمانی امور ہیں، بیوروکریسی سول اور ملٹری، سب نے یہ کام کیا ہے. اب یس رانا 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے مجھے. نہیں 30 سال کو چھوڑیں جی، ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، یہ تو لفظ ہم نے سن لیا نا، چونکہ وہ نیلسن منڈیلا نے کرا لیا. صحیح. ایشو یہ ہے کہ ہم کیا بات کریں، ہم نئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پرانی غلطیاں کرتے ہیں. ہم دوا وہیں سے ڈھونڈتے ہیں جن ٹیکنوکریٹس کو مارشاء اللہ دور میں نافذ کیا جاتا ہے. وہی لوگ آ کے ڈاکٹر عشرت حسین آج بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا چورن بیچا ہے؟ مشرف کے ساتھ 3 سال بیٹھے رہے کہ میں اصلاحات لاؤں گا، اور جب اصلاحات پوچھنے گئے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے پاس، اس وقت وہ حاضر سروس تھے، انہوں نے کہا یار مجھے بتاؤ کیا حل ہے؟ اس نے کہا حل تو آپ نے ڈھونڈ لیا. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا منسٹر آف اسٹیٹ کا لیا ہے اپنا اسٹیٹس اور پیکج لیا ہے MP کا. ٹھیک ہے،
تو دے دیں آپ سرکاری ملازمین کو یہی دھندا کے رتبے بھی دیں اور پیسے بھی دیں. یہاں جتنا بڑا آتا ہے اتنا بڑا وہ چور بن کے نکلتا ہے. یہی چور انہوں نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا. مطلب یہ شمشاد بیگم صاحبہ جو ابھی موجود تھی فائنانس منسٹر, یہ میں آپ کو نام گنواتا جاؤں, یہ اذکار رفتہ لوگ سارے کے سارے ہمارے گلے کیوں پڑتے ہیں آ کے؟ صحیح. انہوں نے کون سی دنیا میں کامیاب, ان کے اپنے پرسنل تجربے بالکل کامیاب ہیں. تو پھر عامر بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, بالکل نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیٹھنا پڑے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر الیاس رانا صاحب, ایک بات بتائیں کہ ایک ہمیں سننے میں آیا تھا کہ جی 15 جولائی سے باقاعدہ میاں نواز شریف صاحب کا پورا ملک گیر شیڈیول اناؤنس ہونے جا رہا تھا کہ انہوں نے اب باقاعدہ کارنر میٹنگز, جلسے, جلوس یا اس طرح کا کرنا ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی خاموشی اور روپوش ہوئے میں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کچھ ایسی بھی اطلاعات آئیں کہ جی وہ لندن جانا چاہتے تھے, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب یہ جولائی کی خبریں چلی اور ساتھ ہی خبر آئی کہ وہ مری جا رہے ہیں اور مری میں بڑی میٹنگ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اور حکومتی زعماء نے اس کی تردید کیوں نہیں کی, لیکن میں نے اسی وقت یہ خبر چیک کی کہ نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور نہ وہ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں نواز شریف. اور میں نے یہ ہر جگہ پہ بات کہی, اپنے یہاں بھی بتائی, اپنے ایکسپریس میں بھی بتائی, اور سب جگہ پہ کہ کوئی میٹنگ نہیں ہے. اور پھر 2 دن بعد انہی رپورٹروں نے یہ خبر دی اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی کہ وہ میٹنگ پوسٹ پون ہو گئی ہے, کیونکہ میٹنگ تھی نہیں. صحیح. اور نواز شریف بالکل کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں کر رہے. زیادہ سے زیادہ جو آپ نے اپیرنس دیکھی ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ مری میں, لاہور میں, اور وہ جو سردار کمال کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ وہ گئے ہیں. وہ سوشلی جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, سیاسی طور پہ وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے. وجہ کیا؟ اور بجٹ سیشن سے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ بالکل اس سسٹم سے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے جو لانچنگ کرنی تھی اپنی جگہ پہ, وہ مریم نواز کو وزارت اعلیٰ دے کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف حکومت کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب پہ جو بھی الزامات لگ رہے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی آشیرواد کے بغیر بالکل نہیں بیٹھے. میں اور آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں جی نہ بناتے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بنایا نواز شریف کہہ دیتے آ کے. جس دن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ سب سے بات کرو اور حکومت بنانے کی تیاری کرو, وہ کہہ دیتے کہ نہیں میں صرف پنجاب میں حکومت بناؤں گا, بات ہی ختم ہو جاتی. اس کے اوپر پھر یار لوگ لاتے ہیں کہ جی اتنی ضرورت نہیں تھی, اتنی اجازت نہیں دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ نہیں پھر پنجاب بھی نہیں ملے گا. اب اس کے اوپر نا یہ بات براہ راست نواز شریف کے منہ سے ہی اچھی لگے گی کہ وہ جواب دیں اس کا. نہ میں کسی اور کی سٹیٹمنٹ سننا چاہتا ہوں نہ کچھ اور, کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا. وہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے, آئے تھے اسی کمپین کے لیے, آئے تھے 21 اکتوبر کو, اور سارے عزائم موجود تھے. اب اس کے اندر کوسچن آ رہے ہیں. میں اور اچھا میں اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ انہیں لندن جانے کی اجازت نہیں ہے, بالکل غلط ہے, اور یہ کہانیاں بنائی جا رہی ہیں. یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ نہیں یہاں پہ مذاق اور ٹھٹھا کسی بھی لیڈر کا آرام سے بنا دیا جاتا ہے. کسی خاتون مرد جو مرضی آپ کہیں گے, ہمارے ہاں ایک وتیرہ ہے سوشل میڈیا کے, بالکل اٹس ویری انفارچونیٹ, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ, شروع سے اس طرح کے چل رہے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو بھی فیصلے کرنے والے تھے انہوں نے شہباز شریف کو چن لیا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, چن لیا نا, تو شہباز شریف جانے اور وہ فیصلہ کرنے والے جانے. سب کے گلے آیا ہوا ہے نا یہ پاکستان. آپ اللہ رحم کرے سر, پاکستانی حکومت گلے میں آئی ہوئی ہے. نہیں آیا ہوا ہے پاکستان, 25 کروڑ عوام نہیں گلے ان کے آیا جنہوں نے فیصلے کیے. میں نے اور آپ نے تھوڑی فیصلے کیے ہیں. صحیح, ٹھیک, مطلب کچھ چھپی ہوئی چیز ہے. مطلب آج بھی سارے لوگ وہیں بھاگ رہے ہیں نا کہ جی آپ ہمارے حق میں آ جائیں, ہم آپ کی خدمت, جو پرو میکس اور پرو پلس پلس مصطفیٰ کھوکر کہہ رہے تھے, تو بھائی میری طرف تو نہیں نہ آ رہے, ضمیر حیدر کی طرف تو نہیں جا رہے. صحیح, بالکل. تو کس تم تراک سے چلے تھے نئی پارٹی کی طرف. حالات کے دیکھ کے میری اتفاق سے ان سے کافی دنوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, اور ٹیلی فون پہ بھی میں نے ان سے جان بوجھ کے نہیں پوچھا کہ یہ خود بڑے ان کے ساتھ تھے, اور وہ دونوں تو ویسے ہی تھے. اگر کوئی پبلک کا بندہ تھا مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان کے ساتھ تو وہ مصطفیٰ کھوکر تھا. اس نے بھی حالات دیکھ لیے کہ کسی نے پلے کچھ نہیں کر دی, میلا میلا. ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیں ان سے کہ بھائی میں بالکل جی میں پوچھتا ہوں, انہیں بھی سمجھ آ گئی
کہ مفتاح اسماعیل کوکومو مجھے بھی 2 بیچ باچ کے وزارتیں 2 دفعہ کٹا کے پیسے بنا کے کورونا میں سب سے زیادہ ان کو پروفٹس ہوئے. یہ بزنس سیٹ کا طریقہ کار ہے نا. صحیح بالکل. میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے آئی پی پہ انہوں نے کتنی تقریر کی اور اس کے بعد ایک لمبا ٹویٹ کیا کہ نہیں اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے چلنا. بالکل مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب 2 بڑے حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے. دیکھیں جو بھی آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات چل رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بلا شبہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا ان کا قد ہے, بڑی ان کی پریزنس ہے, اور ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ 1980 کی دہائی سے شروع ہوا اور پھر 1993 میں ان کے سیاسی کیریئر نے ایک نئی ٹرن لی جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور وہ پھر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے سامنے غلام اسحاق خان صاحب دیگر لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے. ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اور اصل ان کا سیاسی کیریئر کی ابتدا اس وقت سے ہوئی. پھر اس ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے 2006 میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے اپنے اختلافات ختم کیے, میثاق جمہوریت بھی دستخط کیا. پھر جب ان کو حکومت سے نکالا گیا انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کی, اور ان کی ایک پرٹیکولر ٹریجیکٹری تھی جو 93 آنورڈز جس کے اوپر وہ گامزن تھے. لیکن اس حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے یہ مینڈیٹ جو کٹا پھٹا مینڈیٹ تھا, جو زور زبردستی کا مینڈیٹ تھا, جو 47 فارم کا مینڈیٹ تھا, یہ لے کر انہوں نے اپنی وہ تمام پچھلی جو 25-30 سال کی جو سیاست تھی اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر لیا. لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ تو شہباز مریم نواز, دیکھیں جماعت کے صدر تو وہی ہیں. نہیں تو مطلب بیکاز ہی از ناٹ جماعت کے صدر آج سے 3 مہینے پہلے الیکٹ ہوئے. وہ صحیح, اگر جماعت کا صدر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ سیاست آن اینڈ آف سوئچ ہے اور جب میری مرضی ہوگی تو میں اس سوئچ کو آن کر لوں گا, ادروائز میں آف کر کے بیٹھا ہوا ہوں. آپ جماعت کے سربراہ ہیں. اور پھر جب یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ جناب یہ تو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, اچھا یہ تو مریم صاحبہ نے کر لیا. نو, دا بک اسٹاپس ایٹ میاں صاحب, ہی از دا ہیڈ آف دا پارٹی. اور آج وہ سیاست سے جس طریقے سے لا تعلق ہوئے ہوئے ہیں, اس سیاست سے لا تعلق ہونا ان کا اس بات کا یہ پیش خیمہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر وہ اس نظام کو دل سے پسند نہیں کرتے اور اس کے ساتھ بس گزارا ہی کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں سو پیپلز پارٹی بھی تو یہ چیز ریئلائز کر رہی ہے, اسی لیے تو اس نے حکومت میں کابینہ میں نشستیں نہیں لی, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز آئینی عہدوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا. اس گند کی ٹوکری کو کوئی اپنے سر نہیں اٹھانا چاہتا. یہ گند کی ٹوکری ہے. جب تک لوگ اس ملک کے آپ ان کا حق حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے, آپ اس طرح کے مسائل سے کبھی نہیں نکل پائیں گے. آپ کے ساتھ بھارت بیٹھا ہے, سفر ہم دونوں ممالک نے اکٹھا شروع کیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسیحا آ جائے اور اگلے دن آ کر حالات بدل دے. نہیں ہوتا. آج ان کو جو ثمرات مل رہے ہیں وہ ایک کنٹینیوشن آف سسٹم کے. آج اس ملک کے اندر دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کہ کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے گا, کچھ ایسا ہو جائے گا. ہم پھر ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں تو پھر ڈو یو تھنک کہ الیکشنز مطلب سیاستدان حل نکالنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, ان کو حل نکالنے دیا جائے. نمبر 1, عمران خان صاحب اپنا رویہ بدلیں, ان کو اپوزیشن کے دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بات چیت کرنے کو ترجیح دینی چاہیے. اب کہہ تو رہے ہیں تحریک تحفظ آئین جو پاکستان ہے وہ حکومتی اتحادیوں سے بھی باضابطہ رابطوں کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. مطلب اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسی فورم سے محمود خان اچکزئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملیں گے, میاں شہباز شریف صاحب سے بھی ملیں گے. دیکھیں تحریک تحفظ آئین وہ تو میرے خیال سے ختم ہو گئی, اب نئی گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے. بالکل, وہ 15 دن میں کوئی لیکن اس گرینڈ الائنس میں بھی اب مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن پارٹیز مولانا فضل الرحمان صاحب ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اب جب آپ یہ بات کریں کہ جی کہ ہم صرف فوج کے نمائندہ مقرر کریں, ان سے ہم بات کریں گے, تو باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ پہ ٹرسٹ کیسے کریں گی کہ آپ ان کو استعمال کر کے ان کے ساتھ اتحاد بنا کر خود پیچھے سے ڈیل کر لیں, جس طرح پہلے پی ڈی ایم میں ہوا. جس طرح تو عمران خان صاحب کی یہ جو حکمت عملی ہے, یہ حکمت عملی پھر ناکام ہو. 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. چلیں مجھے بتائیں کہ آپ نے 2-3 چیزیں کہیں کہ یہ ہونے جا رہی ہے, یہ ہونے والی ہے. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تاکہ میں پھر عامر یاسرانہ سے دیکھیں, میرا یہ خیال ہے اس وقت ملک میں نا امیدی بہت پھیلی ہوئی ہے, بے یقینی بہت پھیلی ہوئی ہے. لوگ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں, فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک ڈیلیور نہیں کر پا رہا. نہ ہمارا انصاف کا نظام ٹھیک ہے, نہ حکومتیں صحت اور تعلیم کا بندوبست کر سکیں, نہ لوگوں میں خوشحالی پیدا کر سکیں. آج اس ملک کے اندر حالات اس طرح کے نہیں ہیں. پھر آپ جماعت اسلامی تلخ بنا دیا کہ جائے گی یہاں سے جو ابھی آ گئی ہے, یہ کچھ بہتری کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. دیکھیں لوگ تو ہمیشہ 0 پوائنٹ سے آگے بڑھتے ہیں. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 0 پوائنٹ سے پیچھے کی طرف کا انہوں نے رخ کیا, لیکن پھر بھی
انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, اچھا قدم اٹھایا. ملک کے لوگوں کے ایشوز کی بات کی ہے, مہنگائی کی بات کی ہے, بجلی کے بلوں کی بات کی ہے, یہ ایک مثبت ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. عامر الیاس رانا, کوئکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بات کی ہے کہ 0 پوائنٹ سے پہلی دفعہ کوئی واپس گئے ہیں, اس پہ بھی کمنٹ کر دیں کوئکلی. اونٹ کس کروٹ بیٹھے؟ میں پہلے نواز شریف پہ ایک چھوٹا سا جو انہوں نے کہا 93 سے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ 90 میں وزیر اعظم ہی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بنے تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم ان کا گھوڑا تھے, IGI کے وہی سربراہ تھے, اور اس وقت جب مولانا سمیع الحق مرحوم نے اچانک محمد خان جو مرحوم کی موجودگی میں کہا کہ میں اپنی باری نواز شریف کو دیتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا عبداللہ گل صاحب نے, چیئرمین ہیں جوان پاکستان. بہت بہت شکریہ عبداللہ گل. عبداللہ بھائی, یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج اتنا زبردست فیصلہ کیا حکومت پاکستان نے کہ جو مسنگ پرسنز تھے, کم از کم ان کے جو فیملیز تھیں ان کے زخموں پر مرہم رکھا, 50 لاکھ روپے جو ہے اناؤنس کر دیے جو 5 سال سے زیادہ عرصے سے مسنگ پرسنز ہیں, یہ یقیناً ایک بہت پازیٹیو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہوا کہ 50 لاکھ روپے دے کے ہم بھول گئے ہیں, ویل اسٹل پرسو کہ ان کو ریکور بھی کیا جائے. کیا کہتے ہیں عبداللہ گل بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر صاحب. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے, اور دھرتی ماں جو ہوتی ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, باوجود اس کے کہ لوگ اگر آپ کو برا بھلائی کیوں نہ کہیں, آپ کو منفی پروپیگنڈا, جھوٹا پروپیگنڈا کا شکار بنائیں, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پھر بھی لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے. اور اگر ان کے اپنوں نے ان کو دغا دے دیا, وہ کسی دہشت گروپ کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے, وہ ملک سے باہر چلے گئے, وہ کسی جرم کے مرتکب ہوئے, اور اس انداز کے اندر, لیکن پھر بھی ریاست کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی داد رسی کرنا ضروری ہے. یہ کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں کیا گیا, یہ بڑا واضح میرے خیال میں سمجھنا چاہیے, کیونکہ اگر دباؤ ہوتا تو یہ تو پھر مطلب کافی ابھی ہو جاتا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب PDM کی حکومت آئی تو اس زمانے میں انہوں نے ایک کمیٹی اس کی بنائی جس کے اندر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو تھے انہوں نے اس کی انیشیٹ کیا, اور پھر سرفراز بگٹی صاحب جو تھے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے, اور ایک جامع منصوبہ جس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا گیا, حکومت کے نمائندہ, ساتھ ہی ساتھ ہیومن رائٹس کا نمائندہ, اور ایک عوام سے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا نمائندہ جو ہے وہ لے کے یہ بنایا گیا. اب 1000 فیملیز جو کہ اس سے متاثر ہیں, جن کے 5 سال سے کیس پرانا ہو گیا ہے, ان کی داد رسی کرنے کے لیے ایک پلان بنایا گیا جس کے اندر صرف ان کو 50 لاکھ روپے جو ہے وہ نہیں دینا, بلکہ اس کے ساتھ ان کے اوپر جو نادرا یا پھر ان کے جو پاسپورٹ کا مسئلہ تھا یا ان کے جو لیگل میٹرز تھے قانونی, ان کو بھی دور کرنا جو ہے وہ کہا گیا, کیونکہ جب کوئی مسنگ ہو جاتا تھا تو اس کا شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا, اور پھر اس کے بعد جو فیملی ٹری کے اندر جو لوگ بھی آتے تھے ان کا شناختی کارڈ بلاک رہتا تھا, جس کے نتیجے کے اندر مختلف قسم کی جو ہے مشکلات, تکالیف جو ہے وہ ان کو خاندان کو پیش آتی تھی. اب اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک عرضی دینی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کا ایک 2011 کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا, اور اس کے نتیجے کے اندر تقریباً 78% کیسز جو ہیں وہ آج تک جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں, اور 22% جو ہے وہ ریمیننگ ہے. میں آپ کو یہاں ضمیر صاحب ایک فگر ضرور دینا چاہوں گا. ہم اپنے پاکستان کا رونا روتے ہیں, یقیناً ایک آدمی بھی مسنگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ 50 لاکھ روپے بھی کوئی مداوع نہیں ہے, اور یہ پھر حکومت نے نہیں کیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کام کیا. اگر یہ کام جو ہے حکومت نے کیا تو پھر تو ایک اور بات تھی, لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو اگر انٹرنیشنل فگرز کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 93,000 لوگ مسنگ ہیں. اسی طریقے سے بھارت کے اندر 2,47,000 لوگ جو ہے مسنگ ہے. برطانیہ کے اندر 2,43,000 لوگ مسنگ ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے واویلا کیا؟ یہ واویلا سارا پاکستان کے لیے ہے. یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے, یہ جو رنگ بازیاں ہو رہی ہیں, یہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, کیونکہ بیرونی پیسہ جو ہے وہ حلال کرنا ہے. ہیومن رائٹس کی تمام آرگنائزیشنز کو پاکستان یاد آ جاتا ہے,
10,311 केस हैं टोटल मिसिंग पर्सनल के, जिसके अंदर जो है वो हल हुए हुए कितने हैं, वो 78% जो है वो हल हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि हुकूमत ने ये भी कहा है कि अगर वो वापस आ गए तब भी ये पैसा हम उनसे नहीं लेंगे। अब इसके अंदर जो तादाद सबसे ज्यादा सूबों में है वो तकरीबन 3,500 के करीब जो है केपी के अंदर है, और बलूचिस्तान में इसकी तादाद कम है, जबकि बलूचिस्तान में ये बताया जाता है कि जनाब वो सबसे ज्यादा शोर वहां से ही आता है। सही, बिल्कुल जी, ज्यादा शोर वहां से आता है। अब आप देख लें कि जब मसला जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, अभी मारंग जो है वो आई और जाके धरना के अंदर दे दिया सीपैक के रूट के ऊपर गवादर के अंदर, ताकि दुनिया की नजरें जो है वो वहां मरकूज हो जाएं, चाइना पाकिस्तान जो इक्तसादी मंसूबा है उसको ज़िक पहुंचाया जाए और पूरी दुनिया के अंदर वेस्ट को हम खुश करें। अब मसला ये है कि जब वो गिरफ्तार हो रही हैं, मजे की बात है ज़मीर साहब, जब वो गिरफ्तार हो रही हैं तो वो बलोच ड्रेस पहने हुए हैं, बलोची खवातीन उनके साथ हैं, बलोच इलाके में बैठी हुई हैं, जितनी तकरीरें कर रही हैं वो अंग्रेजी के अंदर कर रही हैं। ये क्या कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि गैलरी फॉर देम इज समवेयर एल्स, इट्स नॉट पाकिस्तान। Of course it is, you know, the target is एक तो चाइना भी टारगेट है, उसके अंदर पाकिस्तानी रियासत और उसके रियासत के इदारे जो हैं। अब ये जो झूठ का पुलंदा है उसको बावजूद इसके कि रियासत ने ये लोग नहीं गायब किए, ना उनके पास हैं, मसला ये है कि रियासत उनको तलाश कर रही है। और फिर इसके फिगर्स हैं, कुछ ईरान चले गए अपनी मर्जी से, कुछ अफगानिस्तान टीटीपी के साथ और दीगर जगहों पे शामिल हो गए। खुद सरफराज बंगल रई ने और गुलजार इमाम शंबे ने, अभी जो उनके बीएलए के लोग थे, उन्होंने इकरार किया कि हम अपने लोगों को इस्तेमाल करके बलोच लोगों को उसके बाद उनको कत्ल कर देते थे क्योंकि उनका काम खत्म हो जाता था और फिर उनको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर करवा देते थे। जी, और उसको मिसिंग पर्सनल डिक्लेयर करा देते थे। ये सारा का सारा झूठ का पुलंदा था। मेरा ख्याल है कि ये ऐसा इकदाम है, रियासत ने जो है ये सोचा कि जनाब बावजूद इसके कि हमें प्रोपेगेंडा करें, हमारे ऊपर आवाजें कसें, लेकिन हम माँ की हैसियत रखते हैं, हमने वो किरदार अदा करना है। अब्दुल्ला गुल साहब, एक क्विकली एक बात और भी मुझे बता दें। अब यहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है लोग, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग कुछ मतलब जो केसेस हैं ऑलरेडी, इसमें मतलब कोई गलत तरीके से तो नहीं कोई डिसबर्समेंट हो सकेगी ना, क्योंकि ये बड़े एक सवालात उठेंगे कि जी किसको पैसे दे दिए, किसको नहीं दिए। नहीं, इसके ऊपर जो है वो बकायदा इसकी बड़ी शफाफियत होगी, और आजकल के दौर के अंदर तो वैसे भी ये मुमकिन नहीं है। अभी देखें ना कि ये एक अर्जी के ऊपर, खाली कागज के ऊपर जो है उसकी सिर्फ शनाख्त होगी कि हाँ ये मिसिंग पर्सनल हैं, उनके ऊपर चेक कर लिया गया, और उसके बाद जो है उनको एलोकेट हो जाएगा जो भी उनका बजट है। अब देखें गिलगित बल्तिस्तान में 10 लोग मिसिंग थे, 8 उनका जो है वो 8 बंदे जो है वो वापस आ गए, उनका केस हल हो गया, 2 आदमी। इसी तरह कश्मीर के अंदर 70 लोग थे, तकरीबन 58 लोगों का जो है वो केस हल हो चुका है। ये तमाम फिगर्स हैं जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमें जो है वो एक बुर्दबारी के साथ काम करना पड़ेगा, और रियासत को जिम्मेदारी है कि बिल्कुल जो इस बजट की, इस मामलात की एलोकेशन है उसके अंदर शफाफियत लाए। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।